बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल कोशिश हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से रब्ता करने की। वकला नईम पंजोता साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मुसलसल राब्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से, कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, ये वहाँ पहुँचे और सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते किए, मुलाकात हो सके। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालतनामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज़ कोशिश की, अगले रोज़ भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज़ देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजोता साहब अभी अटक से लौटे हैं। जी लेट मुलाकात हुई है और आज जी आज अटक से अभी पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद मुलाकात में ताख़ीर क्यों की गई? हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटिशन फ़ाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें ताख़ीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत पे पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है। ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन हमें तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजोता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे ख़ुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पार्टी के साथ बड़ा तो हैं ही हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है, बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं।
حالیہ دنوں میں، اور اس کو قصوری جیل کہتے ہیں۔ قصوری جیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ ہے، اس کی کنڈیشنز ہیں جو بتاتی ہیں۔ بہت پرانی پری پارٹیشن جیل ہے، اور وہاں وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا جن کو تکلیف پہنچانی ہوتی تھی، اس قسم کے قیدیوں کو وہاں پہنچایا جاتا تھا۔ اٹ واز کنسیڈرڈ دین دا بیک آف بیونڈ، اور وہاں رکھا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ 2 کلومیٹر جیل سے دور پوسٹ لگ گئی ہیں، ایک نو گو ایریا بن گیا، سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ کیا وجہ؟ کوئی نقص امن کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ وکیلوں نے جانا تھا، ملاقات کرنی تھی، وکالت نامے پہ دستخط کروانے تھے، اور اپنی قانونی چارہ جوئی کرنی تھی۔ آج کور کمیٹی میں جب انہوں نے ٹویٹ کیا نعیم نے اور ان سے بات ہوئی، تو کور کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، اور میں دیگر دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا، تو کور کمیٹی نے مجھے یہ کہا کہ فی الفور اس کی مذمت کی جائے، اور پارٹی کی طرف سے اپنی تشویش جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے۔ ان سے ملنا، ان کی فیملی کا ملنا، ان کے وکلاء کا ملنا، ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا ملنا ایک فطری عمل ہے۔ ڈاکٹر کا ملنا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اٹک میں کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے۔ جب میں اٹک میں تھا تو ایک ڈسپینسر تھے، بہت اچھے تھے، وہ آتے تھے اور میرا بلڈ پریشر بھی لیتے تھے اور میرا سارا کچھ چیک کرتے تھے، لیکن وہ ڈسپینسر تھے، کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھے۔ اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے ڈاکٹر بلاتے ہیں۔ تو اس قسم کی کنڈیشنز میں ایک سابق وزیر اعظم، ایک پارٹی کے سب سے بڑی اور مقبول پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا ہے۔ اس پر ہم اپنی مذمت بھی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، اور اس کو ہم اعلیٰ فورمز پر، عدلیہ کے فورمز پر ہم ٹیک اپ بھی کرنا چاہیں گے۔ دوسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اظہار تشکر۔ میں آج خیبر پختونخوا کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور پوری کور کمیٹی نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور اظہار مسرت بھی کیا ہے کہ کل جن حالات میں وہاں الیکشنز ہوئے اور تحریک انصاف کو کامیابی ملی، اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، اور عمران خان کا وہ کال اور ان کا وہ ان کی جو اعتماد تھا کہ چاہے میں باہر ہوں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، عوام نے تحریک انصاف پر اعتماد کرنا ہے۔ کل پہلی ہی آزمائش میں وہ ثابت ہو گیا کہ پشاور میں نمایاں کامیابی تحریک انصاف کے نامزد کارکن کو ملی۔ حویلیاں یہ وہ علاقہ ہے جو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں قلعہ سمجھا جاتا ہے، گڑھ سمجھا جاتا ہے، ہارٹ لینڈ۔ وہاں پی ایم ایل این تیسرے نمبر پر آئی، اور اگر جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو امیدواران آئے، جو دونوں پی ٹی آئی لنکڈ تھے، اگر آپ ان کے ووٹوں کو یکجا کر لیں، جو منتخب ہوئے ہیں چیئرمین، وہ ہمارے چیئرمین جو ایک حادثے میں ہلاک ہوئے اور ایک سیٹ خالی ہوئی اور ضمنی ہوا، ان کے بھائی ہیں،
اور انہوں نے باوجود ہمیں بتا کر, ان کنڈیشنز کو بتا کر, انہوں نے کہا کہ میری ضرورت اس کی ہے کہ مجھے آزادی لڑنے دیجیے. لیکن پارٹی نے اپنے سمبل کو برقرار رکھنے کے لیے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا. اور آپ دونوں کو جب آپ جمع کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا ٹرینڈ اور لوگوں کا ذہن کیا ہے. اب اس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس الیکشنز کی ہیں ان کو بروئے کار کیوں لایا جا رہا ہے. سی آئی کا اجلاس تاخیر سے کیوں بلایا گیا؟ جب پاپولیشن سینسس کے ریکارڈ ڈیٹا اعداد و شمار مئی میں دستیاب ہو چکے تھے تو گورنمنٹ کو کیا رکاوٹ تھی کہ وہ فوری اجلاس بلاتی اور بلا کر جو کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا باوجود. اور آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز میں تاخیر, الیکشنز کو ڈیلے کرنا مقصود تھا. اب یہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بہت سی جماعتوں کا ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوہرا رویہ آپ کے سامنے آ گیا. کہا گیا کہ جو سی آئی کا اجلاس تھا اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ یونینمس تھا. اس یونینمس فیصلے میں آپ کا بھلا ہو چیف منسٹر سندھ موجود تھے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اس یونینمس فیصلے میں نوید کنور صاحب پیپلز پارٹی کے اور قمرالزمان کائرہ صاحب میری اطلاع کے مطابق موجود تھے اس اجلاس میں, اور وہ اس فیصلے کو انڈورس کر رہے ہیں. لیکن رضا ربانی صاحب جو ایک بہت اہم شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پارٹی کے غالباً, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اب یہ دو عملی جو ہے یہ سمجھ سے بالا ہے. اسی طرح جے یو آئی کے مولانا کے صاحبزادے اسد محمود صاحب وہاں تشریف فرما ہے اجلاس میں, اور تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ متفق ہے. لیکن باہر سینٹ میں سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب جن کا جے یو آئی سے تعلق ہے, وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. اور صرف احتجاج نہیں کرتے, اپنے ساتھیوں سمیت واک آؤٹ کرتے ہیں اس دو عملی پر, اور سینسس پر جو ان کے اعتراضات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این جن کے یقیناً جو لا نوئنگ حضرات ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ آئین, اور جب وہ اعلان کر چکے ہیں کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی, تو آرٹیکل 224 ان آپریشن آ گیا. آرٹیکل 224 کیا کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے آپ پابند ہو گئے. اور پھر سی سی آئی کا فیصلہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اب آئین کے مطابق نئی ڈیلیمیٹیشن کروانی ہے, اور نئی ڈیلیمیٹیشن کے لیے کم از کم اگر بہت ہی اجرت میں کی جائے تو 120 دن درکار ہوں گے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم از کم 120 دن درکار ہوں گے. تو دیٹ مینز جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے وہ تو عبور ہو گئی. کیا ہمارے لا منسٹری کے علم میں یہ نہیں تھا؟
نہیں تھا تو ہونا چاہیے تھا. اور کیا مئی میں جو رزلٹ آ چکا تھا وہ پروسیس اگر مئی سے شروع کر دیا جاتا تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتی تھی, اور آئین کے جو تقاضے ہیں 90 دن کے وہ بھی پورے ہو سکتے تھے. تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں, حکومت کی میں اس کو کوتاہی کہوں, دانستہ کوشش کہوں, اگر بدنیتی کا لفظ سخت نہیں ہے تو وہ کہوں, ظاہر ہو رہا ہے اور یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اسی طرح بہت سے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے پہ جو کمپوزیشن تھی سی سی آئی کی اس پر ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا. 2 چیف منسٹرز ایسے ہیں جو نگران ہیں. کیا نگران چیف منسٹر کی ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے؟ یہ بھی ایک موٹ پوائنٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وکلاء میں کوئی چیلنج کرتے ہیں, کم از کم اخباری حد تک تو جو میں نے پڑھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے اس کو غالباً چیلنج کرنے کا. پیپلز پارٹی اس پر کچھ دن پہلے تو بضد تھی کہ وہ نئی مردم شماری نہیں, وہ پرانی مردم شماری پر ہی الیکشن چاہیں گے, کیونکہ ڈیلے نہیں چاہتے, وہ تاخیر نہیں چاہتے. تو آج کور کمیٹی کی یہ رائے تھی کہ تحریک انصاف کو اپنے وکلاء سے مشاورت کے بعد اس ایشو کو چیلنج کرنا چاہیے. تو یہ 3 اہم نکتے تھے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. یہ بتائیں کہ اگر عمران خان 1 سال پہلے اسمبلیاں چھوڑتا وہ تو تقسیم ہوتی ہے, یہ 2 دن پہلے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ 90 دن میں پہلے بھی نہیں کرا سکے, 90 دن میں اب بھی نہیں کرائے, تو پی ڈی ایم کی خالہ کب تک خیر منائے؟ عرض یہ قبلہ کہ دیکھیے اسمبلی کو تحلیل کرنا تو ان کا یہ آئینی اختیار ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کی تھی تو پی ڈی ایم کے بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا تھا. کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, چیف منسٹر پنجاب کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا, انہوں نے ایکسرسائز کیا. چیف منسٹر کے پی کے کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا, پر بہت معترض ہوئے لوگ. آج وہی کچھ کیا ہے تو آج اعتراض ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, پر ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 90 دن میں کرانا چاہتے ہیں, آپ کہتے تھے ٹینیور پورا ہونا چاہیے, تو 12 اگست کو ٹینیور پورا ہو رہا تھا, 12 کو کرا دیتے. آپ نے 9 کا فیصلہ کیا ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا کرائیں, 60 دن کا کروائیں تو صحیح, کروائیں تو صحیح. انتخابات تو ہونے چاہیے. قوم انتخابات کی منتظر ہے. کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ملک کو ہم نے معاشی بحران سے نکالنا ہے اور اگر ملک کو ہم نے سیاسی استحکام دینا ہے تو ان دونوں صورتوں میں نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہے, اور یہ آئینی ہے اور جمہوری تقاضا ہے. ان کے بعد آپ کر لیجیے سر. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ چیئرمین بننے والے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ویڈیو بیان بھی جاری کیا, آپ احتجاجی مظاہرے کریں, لیکن کوئی فائل نہیں نکلا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا صرف خان صاحب؟ میں کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تھے, عمران خان ہیں اور عمران خان رہیں گے. کیوں؟ عمران خان بانی چیئرمین ہے, عمران خان نے یہ پودا لگایا ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب تو اب پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں نا, آن پیپر تو پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. تو پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کو
کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے 3 ناموں کی منظوری لندن سے کیوں لینی پڑتی ہے؟ سوال یہ ہے، عمران خان تو ہے نا چیئرمین، اور جس فیصلے کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اس میں بے پناہ قانونی سکم ہیں، اور یہ ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور ہمارے دیگر ایکسپرٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اتنے اس میں لیگل ہوپ ہولز ہیں کہ انشاءاللہ وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ وہ چیئرمین رہیں گے، نمبر 1۔ اور آپ کا دوسرا سوال کا دوسرا حصہ تھا احتجاج۔ مجھے یہ بتائیے، بحیثیت پاکستانی شہری، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کہ آئین ایک شہری کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا۔ اگر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے تو پھر گرفتار کیوں کیے جا رہے ہیں لوگ جب وہ پرامن ہیں؟ ایف آئی آر کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ 144 کو لگا جی، دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا گیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں باہر نہیں نکلے۔ دیکھیے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن سوال بھی ضروری ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ 2 عملی ہے، اور جب یہ 2 عملی آپ کریں گے تو قوم اب بہت آگے جا چکی ہے، عام شہری بہت باشعور ہے، تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ بھائی جان آپ کریے۔ صاحب، غیر انتظامیہ کا ملاقات کی اجازت دی ہے فیملی کو، تو کیا قاسم، پیریان اور سلیمان اپنے پاپا سے ملنے کے لیے آئیں گے جلد؟ اوبویسلی ان کی خواہش کس بیٹے کی نہیں ہوتی باپ کو ملنے کی؟ آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کے بچے ہوں گے کہ جب باپ یا گھر کا بڑا جیل میں ہو تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ فیملی ہوتی ہے نا، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ متاثر تو وہ لوگ ہوتی ہیں، امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے۔ ہم سب اس پہ سے گزرے ہیں، اس کیفیت میں سے گزرے ہیں، میں خود حالیہ اس کیفیت میں سے گزرا ہوں۔ وائی ناٹ؟ یس میم۔ Mr. Qureshi, Simon Wilson from Sky News. Can you give us a few words in English about the conditions Imran Khan is being kept in and what the plan is now for the appeal against his conviction in the next few days? What I hear from Mr. Naeem Panjwata, who's just met him in Attock, the conditions are deplorable. He is being kept in a cell which is 9/11. The hygienic conditions are terrible. There are no separate toilet facilities. The room is dark and dingy, and the basic rights that even a ordinary prisoner under the prison rules can access, he's been deprived of. I am sure he's not been given newspapers, whereas if he was in B class, he was entitled to that. When I was in Adiala jail, I learned that ordinary prisoners who were in barracks, they had television facilities. I am sure he has no such facility. I'm not even sure if he has reading material. I do believe that he has, he has the Holy Quran and he's, reading that and he prays. Nafafil bhi padhte hain. But the conditions are not good at all. On the issue of the legal process, we've got the power of attorney signed. The petition will be filed tomorrow, and hopefully we feel that there are such lacunas and loopholes that we should get relief. That's what the legal experts feel. What's the grounds for